निगरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। निगरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त आप लोग जानते हैं ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और लगातार इस वक्त अलग अलग बयानात ईरान की जानिब से आ रहे हैं। इस दरमियान में एक ख़बर ये आई है कि मशहद पर भी आज हमला हुआ है कुछ इलाक़ों में, धमाका ख़ैज़ जो है आसपास के इलाक़ों में, यानी कि यूँ समझिए कि अब ईरान को वक्तन फ़वक्तन इस तरह के हमलों का सामना करना पड़ेगा अगर ईरान ने उसी सख्ती के साथ जवाब इसराइल को नहीं दिया। क्योंकि कल रात में मुसलसल तबाही फैलाने के बाद, जिसकी वीडियो आप इस वक्त देख सकते हैं, जिसको मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के हवाला जात से शेयर किया गया है कि जो है किस तरह से जो है ड्रोन के ज़रिए से मोसाद ने न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जाकर के जो धमाका किया है। और ये वीडियोस इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों के साथ जो है वो फैल रहे हैं और आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जगह, ये मौज़े, ये सारी चीज़ें वो होती हैं जिसका किसी को इल्म नहीं होता। इसके अंदर तक रसाई है मोसाद की। मोसाद यानी कि जालिम दहशतगर्द इसराइली मुल्क का, उनकी फ़ौजियों का जासूसी ऐसा टोला जिसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। वो जासूसी करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और किस कदर बड़े से बड़ी शख्सियात को लाखों करोड़ों खरबों डॉलरों में ख़रीद सकते हैं, इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसी मोसाद की जासूसी ही का नतीजा है। इसी मोसाद की जासूसी की वजह से ही अरब ममालिक इसराइल से डरते हैं, क्योंकि जितने भी अरब और मुस्लिम हुक्मरान हैं उनके सफ़े अव्वल के कई लोग मोसाद के हाथों बिखे हुए हैं या फिर उनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि वो अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ भी साजिशें करते हैं या फिर उन हुक्मरानों की जानिब से लिए जाने वाले फ़ैसले मोसाद तक पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से ये अंदरूनी सतह पर मुस्लिम हुक्मरानों को, वहाँ की हुकूमतों को, वहाँ के हुकूमतों के अहम तरीन अहदेदारों को ख़रीदने में या ब्लैकमेल करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके नतीजे में ये इसराइल के ख़िलाफ़ या अमेरिका के ख़िलाफ़ कुछ बोल नहीं सकते, कोई इक़दाम नहीं कर सकते। यहाँ पर भी इनकी कमज़ोरी है। ये मैंने जो है बीच में बात आई तो आपके सामने रख दिया। आयतुल्लाह ख़ामेनी का वाज़े पैगाम आ चुका है, ईरान ऐसा जवाब देगा कि इसराइल अपनी जारहियत पर पछताएगा। बेखैर लंबा उनका बयान है, मैं उस पर वक्त जो है ज़ाय नहीं करूँगा। वजह उसकी ये है कि इनकी धमकी भरी चीज़ें हम लोगों ने उस वक्त भी सुनी थी जब इनके ही इलाक़े में घुस करके जो है हमास के बड़े बड़े रहनुमाओं को मारा गया था, और उसके बाद हसन नसरुल्लाह को जो मारा गया शाम में, लबनान में, तो उस वक्त भी ऐसी ही धमकियां मिली और सुर्ख झंडा लहराया गया। लेकिन बदले में क्या मिला? कुछ मिसाइल जो आसमान और फ़िज़ाई में फट करके बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। उसके अलावा कुछ नतीजा नहीं निकला। इस वजह से ईरान की धमकियों को इस वक्त संजीदगी से नहीं लिया जाता, क्योंकि जो है इसी तरह जो तर्जुमान मानी जाती है ईरान की, उन्होंने भी जो है इस वक्त बयान दिया है, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ जो है सोशल मीडिया या अरबी चैनलों के हवाले से भी ये ख़बर आ रही है। फ़ातिमा महाजरानी, उन्होंने साफ़ और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि ईरान को जो है आप दीगर ममालिक की तरह न समझे, और जब ईरान हमला करेगा तो उसका असर इस कदर होगा कि फिर फ़ैसला ईरान के हाथ में होगा। ये बड़े बड़े जुमले हैं, लेकिन ये तमाम कुछ जो है उसी वक्त हो सकता है जब जो है उसको किसी भी तरह से जो है
عملی سطح پر کر دکھایا جائے۔ اس وجہ سے خامنہ ای کا بیان ہو یا فاطمہ مہاجرانی کا یا دیگر جو بھی اس وقت رد و بدل ہو رہے ہیں، کیونکہ جو ہے باقاعدہ اب جتنے بھی اس وقت جو مارے گئے ہیں، جاں بحق کیے گئے ہیں اسرائیل کے وجہ سے، ان کی جگہوں پر دوسرے کمانڈرز کو، اسٹاف جنرلز کو، تمام لوگوں کو جو ہے اس وقت ان کے رکھے جانے کا اعلان ہو چکا ہے۔ اب بار بار جو ہے اس وقت ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے کونسل میں کھینچیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے اگر اس کو سدھر جانا ہوتا اسرائیل کو تو کبھی کا سدھر گیا ہوتا۔ ساری کی ساری دنیا ایک مشت ہو کر غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر نہتے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ دنیا کیوں بھی یہ کسی بھی ملک سے ڈرتا نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کو ابھی جو تازہ رپورٹ آئی ہوئی ہے آج کی، خود جو ہے امریکہ کی کئی اخباروں نے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے، ایران پر جو حملے کے لیے آج طیاروں کا استعمال ہوا ہے، ان طیاروں کو ٹرمپ کے صدر بنتے ہی خریدا گیا تھا۔ جبکہ آج ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ واضح کیا کہ میں نے ایران کو 2 مہینے کی مہلت دی تھی کہ وہ جو ہے ایٹمی ہتھیار پر معاہدہ کر لے یا مذاکرات کر لے۔ انہوں نے مانا نہیں، اور آج 61واں دن ہے۔ یعنی کہ ایران پر نیوکلیئر جہاں جہاں بھی آج حملے ہوئے ہیں، اس پر حملہ کرنے کے لیے اسی دہشت گرد نے جو ہے آج سے جیسے ٹرمپ صدر بنا ہے ان ہتھیاروں کو بیچا جا چکا تھا۔ یعنی تیاری اسی وقت ہو چکی تھی جب ٹرمپ صدارت کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا یا وہ جو ہے الیکشن کو جیت چکا تھا، تبھی سے ایران کی بربادی کا پروانہ لکھا جا رہا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت سے اب تک ایران کے اندر موساد کے نہ جانے کتنے جاسوسوں کو بھیجا گیا، جس میں امریکہ کے بھی شامل تھے، اور ان تمام لوگوں کی ملی بھگت کے ساتھ آج یا کل شام سے یا کل صبح، جیسے وقت کے تبدیلی کے ساتھ کہیں صبح اور کہیں شام ہے، تو جو ہے یہ حملے ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت بھیانک ہو رہی ہے۔ آج ایران کی سڑکوں کو دیکھا گیا، وہاں پر جو ہے بہت سارے لوگ راستے پر اترے، الگ الگ پیمانے پر اسرائیل سے پوری سختی کے ساتھ جو ہے بدلہ لینے کے لیے راستے پر اترے ہیں، احتجاجات کیے گئے ہیں۔ عوام نے کہا کہ آپ جو ہے ہماری جانوں کی پرواہ نہ کریں، ہمارے گھروں کی، ہماری زندگیوں کی پرواہ نہ کریں، اسرائیل کو اس کا سبق سکھائیں۔ بہرکیف اب دیکھنا یہ ہے کہ جبکہ یہ خبر آج ایک اور آئی ہے، وہ بھی جو ہے ایران کے مختلف اخبارات یا سوشل میڈیا کے ایسے حوالہ جات سے جس پر جو ہے تصدیق کی جا سکتی ہے کہ ہم اسرائیل کو جواب دیں گے، لیکن جو ہے وقت متعین ہم کریں گے۔ اب دیکھیں گے، اس لیے کہ اس طرح کا بیان پہلے بھی آ چکا تھا کہ ہم وقت دیکھ کر کے حملہ کریں گے، اور جب وقت پر وہ حملہ ہوا تو جو ہے جو کچھ بھی ہے ہمارے سامنے ہے۔ کیا اس کو بھی ایران ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اور چھوڑ دے گا تو پھر ایران کی تباہی و بربادی پوری طرح سے جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے ہو جائے گی، یہ کہتے ہوئے بھی لوگ اس تبصرے کر رہے ہیں۔ یہ اب تک کی تازہ اپڈیٹس ہیں۔ آپ کو مختلف یوٹیوبرز الگ الگ طرح سے بھڑکاتے ہوئے الگ الگ چیزیں پیش کرتے ہوئے نظر آئے ہوں گے، لیکن یہ تصدیق شدہ ان خبروں کے حوالہ جات سے کچھ تفصیلات ہیں جس پر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ناظرین گرامی، بات کرتے ہیں احمد آباد میں طیارہ حادثے نے، ایک رپورٹ آ رہی تھی 297 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ افراد کی ہلاکت کے باوجود جو ہے اس وقت الگ الگ جو ہے تبصرے آ رہے ہیں، بلیک باکس ملنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے اسپتال جا کر کے جو ہے اس شخص کی عیادت کی جو جس شخص صرف تنہا شخص جو بچ گیا تھا۔ جی ہاں، ہندوستان کی ہوا بازی کی تاریخ کا ایک المناک باب بن چکا ہے جو احمد آباد میں فضائی حادثہ پیش آیا۔ اور ان جو ہے طیارے میں سوار 242 افراد کے علاوہ ناظرین گرامی جس ہاسپٹل پر گرا، اس ہاسپٹل کے کئی طلبہ، جو میڈیکل کالج تھا وہاں پہ زیر تعلیم طلبہ بھی تھے، ہاسٹل میں طلبہ رہ رہے تھے، اس ہاسٹل کے اس پر گرا تھا، اور اس وقت وہاں پر کھانا تناول کیا جا رہا تھا، ظہرانہ تناول کیا جا رہا تھا۔ براہ راست چھت پر گرنے کی وجہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بھیانک صورتحال ہوئی ہوگی۔ اور اس میں جو سفر کر رہے تھے
ان کی بھی الگ الگ کہانیاں ہیں ناظرین گرامی. ظاہر سی بات ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے زندگیاں کیسے تباہ ہو جاتی ہیں, زندگی کس طرح سے جو ہے پل بھر میں سانسوں کی ڈور کو تھام دیتی ہے, وہ اس کے لیے یہ ایک مثال ہے. کل کا حادثہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الگ الگ کہانی نکل کر کے سامنے آتی ہے. سافٹ ویئر انجینئر, اس کا پورا خاندان ایئر انڈیا حادثے میں ہلاک ہو جاتا ہے, پورا کا پورا خاندان, جس کی تصویر اس وقت الگ الگ تبصروں کے ساتھ سامنے آئی ہے. گزشتہ 6 برس سے لندن میں جو مقیم تھا, پریتک جوشی, ایک تجربہ کار سافٹ ویئر انجینئر, بہتر مستقبل کی بنیاد رکھنے میں مصروف تھا تاکہ اپنے خاندان, بیوی اور 3 کمسن بچوں کو اپنے ساتھ لے جا سکے. ایک طویل انتظار اور سرکاری کارروائیوں کے بعد اس کی حقیقت بدلنے والی تھی. یہ خواب جو تھا وہ حقیقت میں بدلنے والی تھی. اپنے پورے خاندان اور کنبے کے ساتھ وہ لندن میں رہنے کے لیے خواب جو دیکھا تھا وہ پورا نہیں ہو پایا, بلکہ 2 روز قبل ہی اس کی اہلیہ ڈاکٹر کیمی ویاس نے ادے پور کے ایک معروف اسپتال سے استعفیٰ بھی دیا تھا. وہ وہاں پر جو ہے جاب کر رہی تھی. ایک ماہر اور باوقار ڈاکٹر کے طور پر پہچانی جانے والی یہ ڈاکٹر شوہر کے ساتھ اپنی تمام بچوں کو لے کر کے لندن میں جو ہے زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہی تھی. لیکن یہ 171 پرواز نے جو ہے لندن پہنچانے سے پہلے ہی ان کا دیدار موت سے کروا دیا, اور کس قدر بھیانک موت ہوئی ہوگی آپ اندازہ لگائیں. ایسے ہی 2 بھائی بہن وہ بھی چلے گئی. ایک بیٹی جو شادی ہوئی تھی اور لندن میں اس کا شوہر رہ رہا تھا, وہ بھی پہلی بار اپنے ملاقات کرنے کے لیے لندن جانے کا خواب دیکھ رہی تھی, ختم ہو گئی. اور آپ چنچواڑ کے 22 سالہ کیبن کریو عرفان شیخ, وہ بھی اس حادثے میں فوت ہو گئے. میں یہ ساری کہانیاں ناظرین گرامی شارٹس میں مختلف تفصیلات کے ساتھ اور مختصر تفصیلات کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا, اور جلد ہی وہ اپلوڈ ہو جائے گی, آپ ضرور دیکھ لیجیے. ایک خاتون کی کہانی نکل کر کے آئی ہے. گزشتہ غربت میں باپ رکشہ ڈرائیور ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک کمپنی میں اس کو جاب لگتا ہے, بڑی مشکل سے پڑتی ہے. پھر جب جس کمپنی میں جاب لگتا ہے وہاں پر محنت کر رہی ہوتی ہے کہ پھر اس کے لیے ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ کے لیے اسائنمنٹ ملتا ہے. پہلی بار وہ بیٹھی تھی, لیکن جو ہے وہ بھی چلی گئی. پہلی بار فلائٹ میں بیٹھی تھی, اور پھر اس کے آدھے یا کچھ ہی منٹوں کے بعد کیا کچھ ہوا آپ جانتے ہیں. ساری تفصیلات میں شارٹس میں پیش کروں گا, ضرور دیکھ لیجیے گا. تو یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی. بہرکیف مہلوکین کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. بلیک باکس کو جو ہے مل چکا ہے اس وقت, اور بلیک باکس کے سلسلے میں اب دیکھا جائے گا, چھان بین ہوگی. بلیک باکس وہ ہوتا ہے ناظرین گرامی کہ جو ایک خاص علاقے میں اس کو رکھا جاتا ہے, اور جو بھی چیزیں گفتگو اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس بلیک باکس میں جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہیں. کون کیا گفتگو کر رہا ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ایروپلین میں کس طرح کی جو ہے خرابی ہوئی تھی, اور کریش ہونے سے پہلے اندر کا کیا ماحول تھا. ایک آواز ہوتی ہے جس کو پہچاننے کی کوشش ہوتی ہے. بہرکیف اب بلیک باکس کے بعد ہی صحیح, اس کی تحقیق کے بعد ہی صحیح نتیجہ آئے گا. لیکن اس سے پہلے ہی مختلف انداز میں اس وقت جو ہے تحقیقات کرنے کا حکم جو ہے سرکاری حکمرانوں کی جانب سے ہو چکا ہے کہ کہاں کہاں غلطیاں ہو سکتی ہیں, کہاں کہاں چھوٹ ہو سکتی ہے, اور سارا کچھ. بہرکیف ناظرین گرامی, آئیے ایک اور اندوہناک حادثہ جو پیش آیا, اور آج کل جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا میں جس کے تذکرے چل رہے ہیں اور ڈرایا جا رہا ہے, اور جس پر جو ہے کس طرح کی جو ہے اس وقت جو ہے اندھی محبت کہیں, جھوٹی محبت کہیں, یا لالچی محبت کہیں, وہ قاتل بن جاتی ہے. وہ جو ہے ایک ہنستے کھیلتی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اس کے لیے مثال جو ہے یہ بے وفا سونم تیرے کتنے راج کے نام سے جو آج کل وائرل ہو رہا ہے, یہ اس کی کہانی ہے. میگھالیہ کو بدنام کرنے والی خاتون, لاپتہ ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والی خاتون جب گرفتار ہوتی ہے, اور گرفتار معلوم ہے آپ کو 2-3 دن سے خبر آپ کو مل رہی ہوگی, لیکن اس نے خود کو بچانے کے لیے منگل سوتر اتار کر, مسلم لباس پہن کر, ماتھے سے سندور ہٹا کر
برقع پہن کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی یا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، تو پھر وہ پولیس کے دبوچ میں آ جاتی ہے۔ اور جس محبت کے لیے دونوں نے اپنے شوہر کا قتل کیا، اب وہی دونوں پولیس کے سامنے یہ اقرار کرنے پر کوشش کر رہے ہیں کہ اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے، عاشق یا معشوقہ۔ وہ جھگڑ رہے ہیں۔ جس عشق کے لیے اپنے شوہر کو مار دیا، وہ عشق ٹوٹتا بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کہانی میں آپ لوگوں کے سامنے ان نوجوانوں کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہے پاگل پن کے جنون کے حد تک اس وقت خود کے اپنی ذاتی مفاد کے لیے، خوشی کے لیے، کسی کی بھی زندگی تباہ کرنے کے لیے، بھارتیہ سماج کو اس میں نفرت میں مٹانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ خاتون اپنے شوہر کو لندن سے آتا ہے، برتھ ڈے کے موقع پر اپنے عاشق کے ساتھ اس کو نہ صرف قتل کرتی ہے، اس کو دیواروں پر چنوا دیتی ہے۔ وہ کہانی ختم ہوئی تھی، اس کے بعد اور بھی کئی کہانیاں آئیں جس کو لے کر کہ آج سوشل میڈیا میں میمز بن رہے ہیں کہ کیا واقعی میں بھارت کی لڑکیاں قابل اعتبار ہیں یا شادی کرنے کے لائق ہیں، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کرنے کے بعد کسی کی لاش ڈرم میں ملے تو کسی کی لاش کسی کھائی میں، کیونکہ یہاں پر جس لڑکی نے جس شخص کو میگھالیہ میں قتل کیا، اس کو کئی گہرے کھائی میں قتل کرنے کے بعد پھینک دیا تھا۔ آج کی تازہ پولیس رپورٹ کے مطابق خود اس لڑکی نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے 4 وار کیے تھے چاقو سے اپنے شوہر پر، اور اس کے بعد 4تھے وار میں وہ زخمی ہوا اور پھر اس کو نیچے گرایا گیا کھائی میں، تاکہ یہ احساس ہو کہ اس کا قتل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کا یہ آئیڈیا بھی تھا، یہ منصوبہ بھی تھا کہ اس کے بعد کسی لڑکی کو پکڑا جائے، قتل کیا جائے اور اس کو بھی پھینک دیا جائے، اس کی لاش کو مسخ کر دیا جائے، تاکہ سمجھے کہ دونوں میاں بیوی کا قتل ہوا ہے اور یہ دونوں نئی سرے سے اپنی زندگی شروع کریں۔ لیکن ناظرین گرامی، جس طرح سے گھڑیالی آنسو جعلی شناخت کے ساتھ سلی گوڑی سے غازی پور کی طرف بھاگتی ہوئی یہ خاتون پکڑی گئی، جو ہنی مون پر گئی تھی، خود ٹکٹ بک کیا، شوہر کو لے گئی، پہلے سے ہی وہاں پر کرائے کے گنڈوں کو، قاتلوں کو بک کیا، لے گئی، مارا، گرایا، خود لاپتہ ہو گئی، پولیس لگاتار دیکھتے رہی، پھر یہ لوگ پکڑے گئے۔ شیلانگ پولیس کے مطابق سونم اور اس کے عاشق راج نے راجا کو راستے سے ہٹانے کے بعد دوسری خاتون کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، تاکہ معلوم ہو کہ سونم کو بھی قتل کیا گیا ہے۔ سازش اتنی گہری تھی کہ راج نے اندور سے سونم کے لیے برقع پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ قتل کے بعد قاتل وشال نے وہ برقع سونم کو شیلانگ میں بھیج دیا۔ راجا کو قتل کرنے کے بعد سونم نے پہلے اپنی مانگ سے سندور اتارا، پھر اپنا منگل سوت اتار کر برقع پہن لیا۔ اس کے بعد سونم ٹیکسی لے کر سلیگوڑی کے راستے غازی پور گئی، لیکن قسمت کی رفتار سے زیادہ تیز تھی قانون کی آنکھ، لہٰذا سونم 17 دن کے بعد پکڑی گئی اور راج اور اس کے ساتھی پہلے ہی پولیس کے چنگل میں پھنس گئے تھے۔ تو ناظرین گرامی، اپنے گھر والوں کی مرضی سے ایک شخص سے شادی کر کے، جس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اس معصوم مرد کو ہنی مون کے نام پر میگھالیہ کی گھاٹیوں میں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت پاگل عشق اور اس جنون نے خواتین کو اور لڑکیوں کو کس قدر بھیانک قاتل کے روپ میں بدل دیا ہے۔ کس پر اعتبار کیا جائے اور کس پر نہیں، یہ اس وقت تذکرے کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں الگ الگ طرز کی میمز بھی بن رہے ہیں، لوگ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، کچھ لوگ ڈرا رہے ہیں، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر
بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.